नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीमिल अमीनिर रऊफिर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 2023 का आखिरी मारिफत की बातें का प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में कामरान असगर और प्रोफेसर अखलाक अहमद साहब यूसुफी हाजिर खिदमत हैं। आज का जो दिन है वो उसकी मुनासबत से हम गुफ्तगू करते हैं 25 दिसंबर, और इसकी जो है वो सबसे पहली जो सिग्निफिकेंस जो कि आती है, जो कि पूरे पूरे आलम में, पूरी दुनिया में जिस तरह से ये मनाया जाता है, जिसे क्रिसमस कहा जाता है, तो इसमें एक तरफ तो हम मसीही बरादरी को मुबारकबाद देते हैं, और दूसरी तरफ ही बहुत एक क्लियर, वाज़ेह और वाशगाफ अल्फाज में बहुत मोहब्बत के साथ तौहीद का पैगाम कि अल्लाह ताला एक है, ईसा अलैहिस्सलाम उसके नबी हैं, रसूल हैं, किताब दे के भेजे गए हैं, इंजील, बाइबल, गॉस्पल, और अल्लाह ताला की ना कोई बीवी है, ना कोई ना कोई बेटा बेटी, ना वो किसी से जना गया, ना उसका माँ, ना उसकी माँ, ना उसका बाप। अल्लाह ताला वाहदहू ला शरीक है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा, और अल्लाह ताला औलाद से पाक है। और ये ये अल्लाह ताला पर ये कहना कि जी अल्लाह ताला का कोई बेटा है या अल्लाह ताला ने कोई बेटा जना, या इवन इस तरह भी कहना कि कोई रूहानी बेटा है, जिस तरह मर्जी तावील की जाए, ये बेटा का लफ्ज ये अल्लाह ताला के, हाँ, हमारे मुसलमानों में गुस्ताखी तसव्वुर होता है, और ये एक तौहीन है, तो हमें इससे बचना है। तमाम अंबिया का यही पैगाम था, अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी यही पैगाम लेकर आए। दूसरा फिर जो आज एक दूसरी बहुत बड़ी अहमियत है आज के दिन की, वो ये है कि बाबाए कौम जनाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह का यौम विलादत है। तो मैं कल ही एक साहब की वीडियो देख रहा था, जिन साहब का नाम नहीं मालूम, लेकिन बातें बहुत खूबसूरत कर रहे थे। तो उनमें से कुछ एक दो बातें जो मुझे याद रह गई वो आपके गोश गुजार कर दूं। पहली बात जो उन्होंने की कि कायदे आज़म एक दफ़ा जो है वो गालिबन सिगार पी रहे थे, और सिगार वो पीते थे अपनी जेब से पीते थे। तो जो सेक्रेटरी वगैरह थे या क्या, उन्होंने सिगार का जो बिल था उसको कौमी खजाने से लेना चाहा, तो कायदे आज़म ने मना कर दिया। उन्होंने कहा ये सिगार जो है ये मेरी ज़ाती चॉइस है, और ये मुज़िर सेहत चीज़ है, और ये मैं अपने पैसों से करूंगा, और खबरदार इसका आप कौमी खजाने पे इसका बोझ नहीं डाल सकते। सेक्रेटरी ने कहा कि आप एंटाइटल्ड हैं। कहते नहीं, मैं कौम को कोई गलत पैगाम नहीं देना चाहता, और मैं नहीं चाहता कि मेरी देखा देखी कौम भी ये इस गलत चीज पे लग जाए। इसी तरह फिर और भी कायदे आजम की हैं जो हैं मिसालें, कि एक दफा जो है वो उनका जो जियारत जब गए थे आखिरी अयाम में, तो उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था। तो
مس فاطمہ جناح کو بہت تشویش لاحق ہوئی، تو انہوں نے جو قائد اعظم کے جو فیورٹ کوک تھے ان کو کسی دوسرے شہر سے غالباً کراچی سے بلوا لیا، اور اس کوک نے جب وہ کھانا بنایا تو قائد اعظم نے بڑے شوق سے کھایا۔ پھر انہوں نے پوچھا فاطمہ جناح سے کہ فاطی یہ کیا چکر ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی آپ کا جو فلاں کوک ہے یہ اس کو ہم نے کراچی سے بلایا۔ قائد اعظم نے اس کو بلایا، کوک کو شاباش دی اور بہت تعریف کی کھانے کی، اور ساتھ ہی ریٹرن ٹکٹ اپنی جیب سے بک کروایا، اس کا واپسی کا جو ٹکٹ تھا، اور اس کو بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ ذاتی جیب سے اس کا اعزاز و اکرام کر کے تو واپس بھیج دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ سرکاری خرچ پہ ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ تو یہ تھے قائد اعظم جو کہ ایک بہت باصول شخصیت تھے، اور ان کے اصول کی کوئی حد نہیں تھی۔ پھر ایک اور وہ بتا رہے تھے وہ صاحب کہ جی عید کی نماز پڑھی تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کیا، ایک راستے سے گئے اور دوسرے راستے سے واپس آئے۔ تو اتنا یعنی قائد اعظم کو اصول و ضوابط کا، اخلاقیات کا اتنا خیال تھا، اور قومی خزانے کا اتنا خیال تھا، اتنے بڑے محب وطن تھے۔ تو انہی کلمات کے ساتھ میں پروفیسر اخلاق احمد صاحب یوسفی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس پہ مزید اظہار خیال فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ڈاکٹر صاحب، آپ کو یوم قائد بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ بہت بہت مبارک ہو۔ جی خیر مبارک۔ اور آپ کو سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جنہوں نے پیغمبرانہ نظام توحید کے ابلاغ کے لیے اپنی جان کی قربانی تک دینے پہ آمادگی ظاہر کی، اور اللہ نے انہیں زندہ صحیح سلامت اٹھا لیا آسمانوں پہ، ان کا یوم ولادت بھی مبارک ہو۔ جی بہت شکریہ۔ میں اپنے تمام حاضرین، سامعین، شرکاء، جتنے بھی ٹیچنگز آف امام غزالی رحمہ اللہ چینل سے وابستہ افراد ہیں، سب دوست احباب کو، بہنوں بھائیوں کو اس موقع پہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ایک مسیحا وہ تھے جو یہود کی طرف مسیحائی کے لیے بھیجے گئے، اور بھیڑوں کو اکٹھا کرنے کی ڈیوٹی جنہیں دی گئی بائبل کے مطابق۔ ہم اس پہ پچھلے برس تفصیل سے بات کر چکے ہیں، اسی چینل پہ ہمارے پروگرام لاسٹ ایئر کا موجود ہے، اور تفصیلات میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو 2.5 پونے 3 گھنٹے طویل پروگرام ہے، اس میں مسیحا یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی، انہی کی بائبلز کے مختلف ورژن سے یہ بھی ہم تفصیلات پیش کر چکے ہیں۔ اور تمام مسیحی برادری جو جہان عالم میں بستی ہے، سب کو ان کے دن پہ ہم مبارک پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بابائے قوم محمد علی جناح ہمارے لیے ایک مسیحا کا درجہ رکھتے ہیں، اس لیے دوہری عیدیں ہیں آج 25 دسمبر کو، اور ہر حوالے سے ہم جو معرفت کی باتیں کرتے ہیں، اور ادبی معرفت کی باتیں، اس میں اللہ کریم کے حوالے سے بہت ہی جاندار قسم کے آئیڈیاز ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے تمام عبادت گاہوں کا ذکر کیا، تمام مذاہب کا ذکر کیا، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے تو یہاں تک فرما دیا، یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز، یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسکس۔ اور قرآن سورہ حج کی زبان میں بات کروں تو صوامع، صلوتے، صومع، مساجد، خانقاہ جہاں اللہ کا ذکر کثیر کیا جاتا ہے، یہ قرآن میں کہا گیا ہے۔
اللہ کی یاد جس بھی عبادت گاہ میں کی جاتی ہے، اسلام اس آیت کو سورہ حج کی ہم دیکھیں تو مساجد سے زیادہ حفاظت کی ذمہ داری غیر مسلم اقلیتوں کی پاکستان میں کی جاتی ہے، اور یہ فرض ہے کچھ جہلاء عوام کل انعام، یعنی یہ عربی کا جملہ ہے، مقولہ ہے کہ عوام جانوروں کی مانند ہوتے ہیں، بھیڑ چال بھیڑ چال اس پہ لگ جاتے ہیں۔ ہم معرفت کی باتوں میں یہ آگاہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ کریم نے سورہ حج میں جہاں کعبۃ اللہ کی بات کی ہے، زیارت حرمین حج، وہاں پہلے مساجد سے پہلے غیر مسلموں کی تمام عبادت گاہوں کی ذکر کیا قرآن حکیم میں۔ ہم تمام مذاہب کی بنیادی اقدار اس کے حامل ہیں۔ ہم پچھلے پروگراموں میں بات کر چکے ہیں کہ یہ تمام پروگرام جتنے بھی دنیا میں اللہ کے ہیں، تمام پروگرام جتنے بھی دنیا میں اللہ کے ہیں، وہ پیغمبروں کے ذریعے ایگزیکیوٹ ہوئے۔ محمد علی جناح رحمہ اللہ نے جو یہ بات کی کہ آپ آزاد ہیں اس ریاست کے اندر، چونکہ اکثریت جمہور مسلمانان بر صغیر پاک و ہند کی تھی، جو پاکستان میں آئے، جن کا پاکستان ہے، جن سے پاکستان ہے، جو پاکستان ہے، یہ سرزمین مملکت خداداد، گاڈ گفٹڈ لینڈ۔ ہم جہاں بھی ہوں دنیا میں، ہمارا تعارف پاکستان ہے، اور جب پاکستان کی بات آتی ہے تو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایک ہی نعرہ ہے جو گونجتا رہا ہے، جو گونجتا رہے گا۔ یہی کلمۃ الاولیاء ہے، کلمہ خبیث کے مقابلے میں، شیطنت کے مقابلے میں یہی ہے جس کی بنیاد پہ ہم آج بات کر رہے ہیں، جس کی بنیاد پہ ہم پیغام دے رہے ہیں۔ کتنے مزے کی بات ہے، یوم مسیحا پہ ہم مسیحی برادری کے لیے بھی محمد علی جناح کے پیغام کو کھولے تو آپ کو یاد ہونا چاہیے فلیٹیز ہوٹل میں 29 مارچ 44 میں، 44 میں 29 مارچ کو قائد اعظم محمد علی جناح نے جب انہیں کہا گیا فلیٹیز ہوٹل میں تقریب کا انعقاد کر کے کہ آپ کیا مختلف قومیتوں کی بات کرتے، اتحاد کی بات کریں، تو محمد علی جناح نے خطاب فرمایا، اور محمد علی جناح نے فرمایا یہ الگ دو قومی نظریہ ہے کیا، مسلم قومیت ہے کیا، اور انہوں نے ساتھ ہی فرمایا اگر یہ ملک وجود میں آ جاتا ہے تو ہم تمام غیر مسلم اقلیتوں کے ساتھ نہ صرف عادلانہ سلوک کریں گے بلکہ احسان والا سلوک کریں گے۔ العدل والاحسان جو قرآن کا حکم ہے، یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے قرآن ہی کی آیت پہ بات کرتے ہوئے اشارتاً کہا کہ وی ول بی جینرس، ہم سخاوت پر مبنی سلوک اور رویہ اپنائیں گے۔ کیوں؟ محمد علی جناح بابا قوم رحم اللہ نے فرمایا کہ یہی اسلام کی تعلیم ہے، کہ یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ اب میں آج اگر خاص بات کرنا چاہوں تو سب سے پہلے میں رومن سٹائل، جو رومی کا سٹائل ہے، میں اس کو اپنانا چاہوں گا اور خاص بات کرنے لگا ہوں خاص حوالے سے۔ رومی ٹوپی، رومی کلچر صرف ترکیہ نہیں ہے، ترکیے کی بات نہیں ہے، خلافت عثمانیہ کی بات نہیں ہے، یہ خلافت راشدہ کی بات ہے۔ کیوں؟ محمد علی جناح کے مرشد، تمام سکالرز کو آپ اپنا لیجئے، اٹھا لیجئے، پڑھیے، محمد علی جناح کا مرشد علامہ محمد اقبال مفکر پاکستان ہے۔ یہ بات ڈاکٹر سرار احمد صاحب نے بھی فرمائی اور ثابت کیا۔ میں مختصر اشارتاً کہہ رہا ہوں کہ یہ رومی ٹوپی اقبال کا مرشد رومی، جناح کا مرشد اقبال۔ اقبال کب رخصت ہوتا ہے؟ قرارداد پاکستان سے پہلے، قرارداد لاہور، جسے ہندو میڈیا نے تانا تن کہا، تانا دیتے ہوئے کہا کہ یہ تو قرارداد پاکستان ہے، تو محمد علی جناح نے فرمایا قرارداد پاکستان ہے تو پھر قرارداد پاکستان ہے۔ یہ جناح کے مرشد اقبال نے کیا دیا؟ کوئی ایران میں ڈاکٹر علی شریعتی سے پوچھے، کوئی میری ان شمیل سے پوچھے، بڑے بے شمار لسٹ، ایک لمبی لسٹ
محمد علی جناح کے مرشد علامہ اقبال رحمہ اللہ کی بیان کی جا سکتی ہے؟ کوئی آر نکلسن سے پوچھے۔ الغرض دنیائے عالم میں اقبال کے مقام کو جو بھی جانتا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اقبال کی چوائس محمد علی جناح ہے، اقبال کا چوائس، اقبال کا انتخاب محمد علی جناح ہے۔ آپ یاد کیجئے 1930، 1931 اور 32، 30، 31 اور 32، 1930، 1931، 1932، یہ 3 برس ہیں جب راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز یو کے، انگلینڈ، انگلستان میں بدیسی ہو رہی تھی ہندوستان کے مسائل کے سیاسی اور سماجی حل کے لیے۔ تیسری کانفرنس میں محمد علی جناح نہیں تھے، مرشد اقبال تھا، مرشد اقبال تھے۔ اب مرشد اقبال نے جناح سے ملاقاتیں شروع کی۔ میں وہ دن یاد کرنا چاہتا ہوں، ان ملاقاتوں کے نتیجے میں جناح واپس پاکستان کی جانب آئے، پاکستان کی ایک مسلم امہ کے مقدمے کی کشتی کو کنارے لگانے کے لیے آئے، بھنور سے نکالنے کے لیے آئے، اور اس کا اقبال اور جناح اقبال اکادمی ادبیات کی کتاب ہے۔ میں سن 2011، 12، 13، 14 کے زمانے میں پی ٹی وی کراچی سینٹرز میں یہ پروگرام کر چکا ہوں، اور آخری پروگرام ڈاکٹر صاحب آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں، اس سے پہلے میں نے شاید تفصیل سے بات نہیں کی۔ آخری پروگرام ہمارا ہو رہا تھا 2 گھنٹے کی لائیو ٹرانسمیشن پی ٹی وی کراچی سینٹر سے، اور پروفیسر سلیم صاحب جو کہ شعبہ صحافت کراچی کے سربراہ اور عافیہ صدیقی موومنٹ کے محسن ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کا میزبان بنوں گا جناح کے پروگرام والے دن، 25 دسمبر 2013 کی بات کر رہا ہوں میں۔ اس پروگرام میں جو میں نے اس تقریر کی 11 اگست کی، جس پہ بہت زیادہ مباحث کیے جاتے ہیں، اس تقریر کے جائزے کو میں نے پیش کیا، اور نمبر 1 سے شروع کیا کہ جناح نے کہا تھا کہ گورے ہمارے لیے کرپشن چھوڑ کر گئے ہیں۔ پہلے صفحات سے میں نے ثابت کیا کہ مسئلہ جتنا بھی ہے، خواہ وہ اسرائیل کا ہو، فلسطین، خواہ وہ پاکستان کا ہو، کشمیر کا مسئلہ اور فلسطین کا مسئلہ، گوروں نے ہی اس کی بنیادیں رکھی، اور جناح نے ثابت کیا تقریر میں، جناح کے تدبر کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، بابائے قوم کے تدبر کو آج کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ سوچنے کی ضرورت ہے۔ معرفت کی باتوں میں وہ عارفانہ نقطہ پیش کر رہے ہیں کہ کرپشن کی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ جناح صاحب بیان کر رہے تھے کہ جس قوم نے نظام میں، بیوروکریسی میں کرپشن چھوڑی ہے، دراصل وہی کرپٹ ہے، وہی بدعنوان ہے۔ اس نے نظام کو خراب کر کے ہمارے حوالے کیا۔ ایک یہ مسئلہ، دوسرا کشمیر اور فلسطین کا بھی دنیا جانتی ہے کہ انہی کے پیدا کرتا ہے۔ اور مزے کی بات ہے، لطف کی بات ہے، جناح کا کشمیر اور فلسطین کے حوالے سے موقف بہت دو ٹوک ہے۔ دنیا کا کوئی سیاستدان اسے اب بدلنے کی جرات بھی نہیں کر سکتا، نہیں کر سکے گا، جب تک قرارداد مقاصد آئین پاکستان کا حصہ ہے، جب تک قرارداد پاکستان قرارداد مقاصد سے جڑی ہوئی ہے، قرارداد مقاصد آبجیکٹو ریزولوشن آئین کا حصہ، قرارداد پاکستان لاہور کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور یہ براہ راست جڑا ہوا ہے علامہ اقبال کے ساتھ۔ اب میں نے جب مرشد رومی کی بات کی، ہم نے آئی بی ایل کے دوستوں کے ساتھ پروگرام کیا تھا، ہم نے اپنے چینل پہ وضاحت کی تھی، میں اس کو تھوڑا سا اس چیز کے ساتھ جوڑنا چاہوں گا کہ اقبال جب مرشد ٹھہرتے ہیں بابائے قوم کے، تو بابا کے بابا ہوئے۔ بابے کا خدا کیا کہتا ہے، بابے کا، بابائے قوم محمد علی جناح کا خدا کیا کہتا ہے، اس کو واضح کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے بارے میں۔ بابائے قوم نے جو بات کی، اس کی تمہید میں رکھنے لگا ہوں آج کے دن کے پیغام کے طور پہ، اور اختصاراً
مختصر طور پہ ملخص ایکسٹریکٹڈ ایجوکیشن آف جنا وہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی ہے خبر ما قبلکم و نبأ ما بعدکم و حکم ما بینکم، تمہارے قیامت تک کے جو جھگڑے ہوں گے، مسئلے ہوں گے، مسائل ہوں گے، پریشانیاں ہوں گی، ان کا حل قرآن میں ہے، قرآن میں ہے، قرآن میں ہے۔ اس میں خبر ہے تم سے پہلی قوموں کی اور ان کے مسائل کی اور ان کے احوال کی، اور اس میں خبر ہے وَنَبَأُ مَا بَعْدَكُمْ، جو اس کے بعد تمہارے ہوں گے ان کی بھی خبر ہے، اور حکم ما بینکم، روز قیامت تک تمہارے تمام تر جھگڑے از روز اول تا قیامت، ہر چیز کا بیان ہے اس میں۔ اسی لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے جب افتتاح ہو رہا تھا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا، افتتاحی تقریب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی، جناح صاحب نے زور دیا کہ کیسا نظام ہونا چاہیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے معاملات پہ، ان کے کام پہ، ریسرچ پہ میں نظر رکھوں گا، کھلی آنکھوں سے دیکھوں گا۔ عالمی سودی استحصالی نظام کے خطرات سے جناح صاحب نے بابا قوم نے آگاہ کیا۔ یہ ہے قرآن و سنت کی تعلیم، مسائل کا حل ہر دور میں۔ وَحُکْمٌ مَا بَيْنَكُمْ، جناح صاحب اسے فالو کر رہے تھے۔ تو اس میں کیا کہا ہے؟ متبادل اسلامی اصول کاروبار اور منافع ہونا چاہیے۔ سود خوری حرام ہے، حرام تھی، حرام رہے گی، اس کو روکا جائے ہر قیمت پہ۔ سود خور کبھی فلاح نہیں پاتے، جس طرح جادوگر نہیں پاتے۔ سود خوری اسلام میں کلیتاً وہ ظلم ہے جو انسانیت پر عدل اور احسان دونوں کے رستے بند کر دیتا ہے۔ عدل اور احسان یہ ہے کہ میں اپنی رقم خوشی سے دوں، لگاؤں کاروبار میں، اور حرام پیسے پہ پیسہ نہ کماؤں۔ بہرحال جناح صاحب نے جو فرمایا، انہوں نے بڑے مزے کی بات کی کہ کمپیٹیبل ود اسلام ہونا چاہیے اس سسٹم کو، کمپیٹیبل، یہ لفظ کمپیٹیبل یوزڈ بائی جناح، دا گریٹ ایکسیلنٹ۔ ایکسپریشن کیا ہے اس کا، امپریشن کیا ہے، آفٹر افیکٹس کیا ہے، یہ سوچنا ہے، یہ غور کرنا ہے ہم نے۔ اور ٹرو اسپرٹ فار ہیومینٹی، ٹرو سسٹم آف اسلام فار ہیومینٹی اسٹیبلش ہونا چاہیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے موقع پہ، یہ فرمایا۔ اور بڑے مزے کی بات ہے، اس کو علماء کرام بیان کرتے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح کے ٹی بی سرجن فزیشین کو کون نہیں جانتا، جناب ڈاکٹر ریاض علی شاہ صاحب، انہوں نے پابندی ایک لگائی تھی بابا قوم پہ، فزیشین لگا سکتا ہے، معالج طبیب پابندی لگا سکتا ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب آپ کچھ مریضوں پہ کچھ چیزوں کی پابندی عائد کرتے ہیں۔ ریاض علی شاہ صاحب کا یہ قول ہے، سب جانتے ہیں، پورا پاکستان جانتا ہے، پوری دنیا جانتی ہے۔ محمد علی جناح کے ہونٹ ہل رہے تھے، وہ کچھ کہہ رہے تھے، کچھ فرما رہے تھے، لیکن ڈاکٹر کی انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہوئے آواز نہیں نکال رہے تھے، خاموشی سے۔ دا قائد اعظم محمد علی جناح واز ویسپرنگ سرگوشی کے انداز میں۔ تو اس وقت ڈاکٹر ریاض علی شاہ فرماتے ہیں، مجھے احساس یہ ہوا کہ انہیں بات کرنے کا موقع اجازت دینی چاہیے، اور فرمایا، ڈاکٹر صاحب نے درخواست کی کہ جناب صاحب فرمائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، کہ اس سے ان کے اندر مرض کی شدت بڑھ سکتی تھی۔ اس کو لفظ بولا ہے ایڈورس ریئیکشن ہو سکتا ہے، ایڈورس رد عمل ہو سکتا ہے ایسے مریض کے لیے، جو حالت تھی جناح صاحب کی آخر میں، جس میں وہ دن رات پاکستان کے لیے کام کر رہے تھے، اور آج ہم نکھٹو ہیں۔ نکھٹو شہد کی مکھیوں میں وہ ہوتے ہیں جو کوئی کام نہیں کرتے، چھتے کے اندر مزدور کام کرتے ہیں، نکھٹو کام نہیں۔ ہم وہ نکھٹو ہیں جو پاکستان کو اپنے حصے کا کوئی دیا نہیں جلا رہے، ہم اپنے حصے کا دیا جلائیں نا، مزہ تو تب ہے۔ بہرحال ہمیں اپنے حصے کا دیا جلانا ہے۔ تو جناح صاحب نے فرمایا، ڈاکٹر ریاض علی شاہ صاحب، زندگی کی آخری شہادتیں، آخری باتیں جانے سے پہلے کیا بات ہے، یہ جناح کے ایمان
کی یہ وہ تصویر ہے جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے، جو میرے بچوں کو، جو میری نئی نسل کو، جو پاکستانیوں کو، جو پوری دنیا کے انسانوں کو پتہ ہونی چاہیے۔ آپ فرما رہے تھے ڈاکٹر ریاض علی شاہ صاحب نے شہادت دی کہ محمد علی جناح نے فرمایا کہ جب مجھے احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے تو میری روح کس قدر اطمینان پاتی ہے۔ یہ مشکل کام تھا اور میں اکیلا کبھی کسی صورت یہ کام انجام دے ہی نہ پاتا۔ میرا ایمان ہے، یہ جناح کا یہ لفظ میں آج کل ایک جرمن این جی او پاکستان میں مستحکم پارلیمان کے لیے کام کر رہی ہے، پاکستان انسٹیٹیوٹ فار پارلیمنٹری سروسز، اس ادارے کے لیے جو ترجمہ لکھ رہا ہوں، اس میں بھی یہی کوٹیشن سرے فہرست ہے۔ کمیٹی سسٹم ان پاکستان، اس کی افیکٹونیس، کیسے ممبران پارلیمنٹ کو صحیح کام کرنا ہے کمیٹیوں کے ذریعے، عوامی سماعتوں کے ذریعے، پبلک ہیرنگز کے ذریعے۔ اس میں بھی جناح صاحب کا ایک کال ہے، اس میں بھی فرمایا میرا ایمان ہے، بات شروع ہوتی ہے میرا ایمان ہے۔ یہ ہے اٹل حقیقت جو جناح کی بات کہ میرا ایمان ہے۔ کس بات پہ؟ یہاں میں اس پہ فوکس کرتا ہوں جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، اس میں میں اضافہ نہیں کرتا، میری ان باتوں کو 30 سیکنڈ کی بریکٹ میں رکھا جائے۔ فرمایا یہ مشکل کام تھا اور میں اکیلا کبھی کسی صورت یہ انجام نہ دے پاتا۔ میرا ایمان ہے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روحانی فیض اور برکت ہے کہ پاکستان وجود میں آیا۔ آگے مزید فرمایا جناح صاحب نے، اب یہ پاکستانیوں کا فریضہ ہے، اٹموسٹ ڈیوٹی ہے، فریضہ ہے کہ وہ اسے خلافت راشدہ کا نمونہ بنائیں تاکہ پروردگار اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو زمین کی بادشاہت دے۔ یہ ہے وہ بات ڈاکٹر صاحب جو صوفی برکت علی صاحب کی آپ فرما رہے تھے پچھلے پروگرام میں۔ وہ دن بھی آئے گا جب پاکستان کی ہاں میں دنیا کی ہاں اور پاکستان کی نہ میں دنیا کی نہ ہوا کرے گی۔ وہ دن آئے گا جو واصف صاحب نے فرمایا پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں۔ یہ ہے وہ نور جو قرآن کی تعلیم جناح صاحب کی ہماری تعلیم میں شامل ہے۔ مسلمانوں کو زمین کی بادشاہت کی بات کی جناح صاحب نے، پروردگار کے وعدے کی بات کی کہ وہ زمین مسلمانوں کو دے گا، خلافت راشدہ کا نمونہ بنانے کی بات کی۔ پاکستانیوں کا فریضہ ہے کہ وہ خلافت راشدہ کا نمونہ بنائیں۔ یہ ہماری ڈیوٹی جسے ہم بلائے بیٹھے ہیں، جسے ہم پاکستانی بھلائے بیٹھے ہیں۔ آدم کی اولاد آدم شیطان کے چکروں میں آ گئی ہے اور بھول بیٹھی ہے کہ ہمارے مقاصد کیا ہے۔ ہمیں یہ تعلیم یاد رکھنی ہے کہ جنوری 1946 میں 10 رکنی برٹش پارلیمنٹیرینز کا ایک ڈیلیگیشن یہ اس وقت کے ہندوستان میں آیا۔ جنوری 1946 کی بات کر رہا ہوں۔ سورنسن صاحب جو ہیں انہوں نے دیکھا سنا، جناح صاحب سے ملے۔ ڈاکٹر صاحب آپ حیران ہوں گے، میرے حاضرین، سامعین، ناظرین حیران ہوں گے، سورنسن نے جو کتاب لکھی مائی امپریشنز آف انڈیا، میرے تاثرات ہندوستان کے بارے میں، ہند کے بارے میں، اس میں انہوں نے لکھا مسٹر جناح کے بارے میں ایک جملہ جو 1000 جملوں پہ بھاری ہے، ایک جملہ جو آپ کو عثمان غازی ڈرامے پہ بھی بھاری نظر آئے گا۔ یہ رومی ٹوپی، یہ مرشد رومی کی تعلیم، یہ شیخ اکبر ابن عربی رحمہ اللہ کی عثمانی سلطنت کے قیام کی تعلیم اس کے مطابق ہے۔ یہ وہ جملہ ہے جو جناح آف پاکستان ثابت کرتا ہے، جو جناح کو جناح آف اسلام ثابت کرتا ہے، جو جناح کو مرید آف اقبال ثابت کرتا ہے۔ اب اقبال کی عظمت، رومی کی عظمت، عثمانیوں کی عظمت، خلافت راشدہ کی عظمت، یہ وہ حقائق ہیں جن پہ ہم آنے والے وقت میں انشاءاللہ ضرور بات کریں گے۔ اب وہ جملہ جو لکھا مائی امپریشن آف انڈیا، سورنسن نے لکھا مسٹر جناح کے بارے میں، ہی از اے سورڈ آف اسلام، وہ اسلام کی ایک تلوار ہے،
یہ ہے امپریشن، یہ ہے تاثر محمد علی جناح کا۔ 10 ممبرز ڈیلیگیشن میں سے سورنسن لکھتا ہے کتاب، اور کتاب میں جناح کے بارے میں یہ ایک جملہ جو سارے علماء، سارے محبان وطن جو پاکستان سے محبت کرنے والے فخریہ پیش کرتے اور بیان کرتے، اور ہم اپنے قارئین، سامعین، ناظرین کو یہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ قارئین اس لیے کہا کہ ہم یہ کتابی شکل میں بھی پچھلے پروگرام میں بتایا تھا والد مرحوم کی برسی کے موقع پہ اقبال اسلامک سینٹر سے، کہ ہم کتابی شکل میں بھی اسے مرتب کر رہے ہیں۔ اور اس میں کہا کیا ہے؟ He is a sword of Islam، وہ اسلام کی ایک تلوار ہے، resting in a secular skateboard، وہ سیکولر نیام ہے جس میں جناح سب اسلامی تلوار ہے۔ ظاہر میں جو حلیہ ہے اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمیں میں سے برٹش پارلیمنٹ میں سے ایک بندہ ہے، لیکن وہ اسلام کی تلوار اس سیکولر نیام کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ یہ ہے وہ بات جو 11 اگست کی تقریر کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی تقریر سے جوڑے تو ہمارے سامنے ایک بات کلیئر ہوتی ہے کہ کون جناح، قرارداد مقاصد والا جناح، جو قرارداد مقاصد میں لکھا گیا ہے، یہی جناح کا مدعا تھا، یہی مقصود تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کیوں قائد اعظم محمد علی جناح، کیوں قائد اعظم محمد علی جناح مرید اقبال، محب اقبال فرماتے خواتین کا اجتماع ہے، اردو زبان میں خطاب ہے، 18 جنوری ہے، 1946 ہے، 1946 ہے، اگر پاکستان نہ بنا تو ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ اگر پاکستان نہ بنا تو ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ مزے کی بات ہے، یہ خطاب سول اینڈ ملٹری گزٹ میں شائع ہوا۔ میں کون کون سے حوالے مزید دوں اس مختصر وقت میں، کیونکہ میں بات کر رہا تھا جب پروفیسر سلیم صاحب عافیہ صدیقی موومنٹ والے، ان کا پروگرام جب چینل پہ چل رہا تھا، کچھ اسی قسم کی باتیں جب میں کر رہا تھا تو 2 گھنٹے کا لائیو پروگرام تھا، 1.5 گھنٹے بعد نشریات بند کروا دی گئی پروڈیوسر کے ذریعے۔ اسلام آباد سے فون آیا 2013 25 دسمبر، آج ہی کی تاریخ 2013، آج ہے 2023، آج ہے ہم معرفت کی باتوں میں ہم کلام۔ بہرحال جو کہنے کی بات تھی بین السطور آپ سمجھ گئے ہوں گے، جہاں پہ نقطے ڈالے جاتے ہیں، جہاں پہ پاز آتا ہے، جہاں پہ تھوڑا سی تخفیف کی جاتی ہے کلام میں، اس کے اندر بہت ساری باتیں بیان کر دی جاتی ہیں۔ بہرحال جب بات ہوگی بانی پاکستان، معمار پاکستان محمد علی جناح کی، تو وہاں پہ مرشد اقبال کی بات ضروری ہے۔ کسی نے پیر جماعت علی شاہ صاحب کو کہا تھا، پیر جماعت علی شاہ صاحب وہ تاریخی ہستی ہے کہ ساؤتھ انڈیا میں ان کے لاکھوں ارادت مند تھے اور محمد علی جناح کے سپورٹر تھے۔ تو کسی نے ان سے ویسے ہوتا ہے بات کی کہ کیا آپ ان کے مرید ہو گئے محمد علی جناح کے بارے میں، کہ وہ سخت تھے شریعت کے معاملے میں، ریش کے معاملے میں وہ نہیں کرتے تھے بے ریش آدمی سے بات چیت۔ اور یہ تو جب ان پہ اعتراض ہوا تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے، انفیکٹ دراصل فی الحقیقت میرا ایک قومی مقدمہ ہے، نیشنل کیس ہے، اور وہ ہے ہندو قوم کے خلاف۔ مجھے ایسا وکیل چاہیے، درکار ہے ایسا وکیل جو قانون کا بھی ماہر ہو اور ماہر ترین ہو، جو قانونی مباحث میں اور ڈیبیٹس میں، قانونی مشگافیوں میں نہ ہار سکے، ہر قیمت پہ دفاع کرے، اور بکتا بھی نہ ہو، بک بھی نہ سکے اور نہ بکے۔ میں نے اپنا وکیل بنایا ہے محمد علی جناح کو اس کیس کے لیے، پاکستان کے قیام کے لیے، اور تمام مریدین نے اور دیگر مشائخ عظام نے آل انڈیا سنی کانفرنس ہوئی تھی جس میں اسلام کے مقاصد کے تحفظ کے لیے مسلم لیگ کے ساتھ کا اعلان کیا گیا، اور محمد علی جناح نے ایک اوتھ لیا، ایک اوتھ لیا مسلم لیگ سے اور خود فل کیا پہلے، اس میں یہی ساری باتیں لکھی ہوئی تھی تحریری طور پہ کہ ہم اسلام کے کاز کے لیے کام کریں گے، اسلام کے کاز کے لیے ملک بنے گا قرآن و سنت کے قانون کے مطابق۔ یہ آل انڈیا سنی کانفرنس کے منشور اور اعلامیہ کے مطابق وہ اوتھ تیار ہوا، جس پہ جناح صاحب اور مرکزی کیبنٹ آف مسلم لیگ نے پہلے دستخط کیے، بعد میں تمام ممبرز امیدواران سے کروائے گئے۔
یہ ایک تاریخی حقائق ہے. یہ ضیاء حرم پیر کرم شاہ الازری جسٹس صاحب رحم اللہ، یہ ان کے ضیاء حرم میں تفصیلات کے ساتھ چھپا ہوا ہے، آپ اس کا ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں ضیاء حرم کا. بہرحال ایک موقع تھا کہ جب جناح صاحب کو وائلس کی حمایت کرنا پڑا. یہ آپ نے شاید پہلے نہ سنا. جناح صاحب نے فرمایا کہ ہم جب یہ تحریک خلافت اور یہ معاملات اور یہ چل رہے تھے، عربوں کے خلاف عزائم رکھتے تھے، فلسطین اور اسرائیل کے حوالے سے کچھ معاملات بین السطور تھے، تو جناح صاحب نے فل تھریٹ کیا ان کے دانشوروں کو کہ جناح اس حد تک بھی جا سکتے ہیں حرمین کی حفاظت کے لیے، مکہ اور مدینہ کی حفاظت کے لیے، عرب قوم کے ساتھ یکجہتی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، اس مقصد کے لیے جناح صاحب کس لمٹ تک جا سکتے ہیں. یہ بات جناح صاحب نے جو کی وہ بہت عجیب و غریب ہے. آپ نے فرمایا کہ ہم عربوں کے لیے جس چیز کی بھی ضرورت ہو، جس حد تک بھی جانا پڑے ہم جائیں گے. آگے سے پوچھا گورے نے، جس شے کی بھی ضرورت ہو، کیا مطلب ہے اس کا؟ فرمایا ایون وائلنس. کبھی کبھی جنگی حکمت عملی میں جنگ کے لیے تیاری ہوتی ہے. جناح صاحب اسلام کے کاز اور حرمین کے تحفظ اور مسجد اقصی کے تحفظ اور کشمیر کے تحفظ کے لیے ہر حد تک یعنی جنگ تک جانے کو تیار تھے، اور یہی تعلیم جناح ہے. کیوں؟ ان کے مرشد اقبال کی بھی یہی تعلیم ہے، یہی اسرار خودی، سیکرٹس آف دا سیلف. اور ہم پچھلے پروگراموں میں بات کر چکے ہیں، ان کو دیکھا جائے، انہیں آپ ریویو کریں، آپ دوبارہ وزٹ کریں. اس میں ہم نے اقبال اور رومی کا جو تعلق ہے اس پہ تفصیل سے بات کی. پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کی تعلیم کے حوالے سے پاکستان کا مستقبل، واصف علی واصف صاحب کے حوالے سے، صوفی برکت علی صاحب کے حوالے سے جناب مرشد گرامی ہیں سید سرفراز احمد شاہ صاحب، ڈاکٹر کامران نصر شیخ صاحب کے مرشد گرامی، ان کے حوالے سے، دیگر تمام بزرگان دین کے حوالے سے، تمام صاحبان انوار الہیہ کے عاملین کے حوالے سے، تمام صاحبان نور کے حوالے سے، تمام لائٹس والوں کے حوالے سے، جس کے لیے ہم دعا کرتے ربنا اتمم لنا نورنا. تو یہاں پہ ہم بات مکمل کریں گے یا بات تفصیل سے کریں گے. اس میں کسی بھی قسم کا ہمیں کوئی شائبہ ہونا نہیں چاہیے. تفصیل کے ساتھ بات اس لیے کریں گے کسی بھی قسم کا شائبہ نہ رہے، کسی بھی قسم کی غلط فہمی نہ رہے کہ ہم اسلام کا وہ مقصد، وہ ورژن، وہ مدعا، وہ آبجیکٹو، وہ گول جو محمد علی جناح نے ڈیفائن کیا، اسے مرشد اقبال نے ڈیفائن کیا، اسے مرشد رومی نے ڈیفائن کیا، اور یہی چیز ہوتے 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 خلافت راشدہ سے جا کے متصل ہوتی ہے، ہاتھوں سے جڑتے ہوئے ہاتھوں کی یہ چین، یہ سلسلہ، یہ تمام سلاسل، یہ تمام آرڈرز ایک آرڈر کے اندر ہے. اس میں کوئی کسی قسم کی قرآن و سنت سے دوری نہیں ہے. کیوں؟ خلافت راشدہ میں قرآن و سنت سے دوری ہو نہیں سکتی. اور یہ ابھی ہم عرض کر چکے ہیں، یہی فرمایا گیا ہے کہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اس کے قیام کے لیے کام کریں، وہ اس کے قیام کے لیے آگے بڑھیں، اور اس کو پوری طرح اپنی زندگی میں شامل کر لیں اس مقصد کو. کیونکہ جناح صاحب نے 1945 میں 9/11 کو فرمایا تھا کہ اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ اینڈ کنڈکٹ آف لائف ہے، ایک مکمل کامل اکمل ترین ضابطۂ حیات ہے، ایک دستور حیات ہے. اسی طرح جناح صاحب نے 1939 میں فرمایا تھا عالمی اسلامی ملت اسلامیہ، اس کا تصور مغربی جمہوریت میں نہیں ہے. دنیا کو 2 عالمی جنگوں کے سوا دیا ہی کیا ہے؟ اس مغربی جمہوریت نے، ریسزم اور قومیت نے، ہمیں اسلامی اصولوں کے مطابق چلنا ہوگا. کیونکہ 39 میں ہی 2 مہینے بعد پھر فرمایا انسان خلیفۃ اللہ ہے. یہ عید کا پیغام تھا، عید کا پیغام. انسان خلیفۃ اللہ ہے. عید خلفاء کے لیے ہوتی ہے، عید خلفاء کی ہوتی ہے. خلفاء کے ساتھ رہو، والحقین بالصالحین کے ساتھ رہو تو عید ہوتی ہے. بہرحال ٹائم اینڈ ٹائڈ
آف لندن کو یہ انٹرویو تھا، انسان خلیفۃ اللہ ہے، عید کا پیغام. بہت ساری اور باتیں بھی ہیں، بہت ساری اور باتیں. تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے موقع پر جو میں نے حوالہ دیا، اقبال و جناح ملے اور انہیں قائل کیا پاکستان آنے کے لیے، اور پھر علامہ نے جو فرمایا اس کو ایک عوامی موومنٹ کی خوشخبری دی علامہ اقبال نے. اور اس پہ جناح اقبال پوری خطوط والی کتاب چھپی ہوئی ہے، تفصیلات والی کتاب چھپی ہوئی ہے، گفتگو والی کتاب چھپی ہوئی ہے. میں اس کو یہیں پہ اختصار کے ساتھ جمع کرتا ہوں بات کو کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ جو کمپلیٹ کوڈ اینڈ کنڈکٹ آف لائف اسلام کی تعلیم دیتے، جناح صاحب اس کو ہر بار اپناتے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتے، بلکہ جناح صاحب اتنے مضبوط فرم نظر آتے ہیں ہمیں کہ وہ ایک قدم پیچھے نہیں ہٹتے اپنے مرشد اقبال کی تعلیم سے. اسی لیے تو 26 مارچ 1940 کی بات ہے، جب آپ کو یاد ہونا چاہیے 26 مارچ 1940 کون سا ہے؟ 23 مارچ 1940 تو آپ کو یاد ہے نا، 23 مارچ 1940 تو آپ کو یاد ہے نا. 3 دن کے بعد 26 مارچ 1940 کو جناح صاحب نے اسی لاہور میں، کیونکہ علامہ نے جو خوشخبری دی تھی کہ جناح صاحب اس کشتی کو آگے کنارے تک لگائیں گے، منجھار سے نکالیں گے اور عوام کا سمندر ان کے ساتھ ہوگا، جو اس سے پہلے ان کی پارٹی کے ساتھ نہیں تھا. پھر نقشہ بدلا. تیسری گول میز کانفرنس کے بعد گورے حیران پریشان ہو گئے. 2 وکیلوں نے تگنی کا ناچ نچایا تمام ان لاگیورز کو، اور جناح صاحب نے کیا فرمایا؟ محمد رسول اللہ لاگیور ہے، میرا ایمان ہے، یہ میرا ایمان ہے. جناح صاحب نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے عظیم لاگیور ہیں، جو عظیم شارع ہیں، قانون دینے والے ہیں، ان کے قانون کے تحت ہی ہمارے تمام تر سرکاری معاملات، ہمارے تمام تر ریاستی معاملات ریاست پاکستان کے اندر شورا کے مشاورت کے اصولوں کے تحت ہونے چاہیے، کہ یہ تعلیم اللہ نے ہمیں سکھایا ہے. یہ بات اللہ ٹاٹ اس، Almighty اللہ taught us، اللہ نے ہمیں سکھایا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں سکھایا ہے، بتایا ہے. تو ان کا ایمان ہے کہ جو دیا شارع علیہ السلام نے، شریعت دینے والے نے، وہ عظیم لاگیور وہی ہے. اور اسی بات پہ تو جناح صاحب نے وہاں لنکن میں داخلہ لیا، آپ کو یاد آ گیا ہوگا. بہرحال یہ رومی ٹوپی اور اس کے ساتھ جو میں نے بات کی اور تفصیلات تھوڑی سی پروگرام میں پیش کی، آج اس موقع پر میں اس کی تھوڑی سی جھلک آپ کو ثابت کرنے کے لیے کہ اقبال کس طرح مرشد جناح ہیں. اقبال جناح ریلیشن شپ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. کس طرح مرشد اقبال ہیں، میں اس کو مکمل طور پہ واضح کرنے کے لیے، جناح صاحب نے فرمایا تھا To me, he was a personal friend, philosopher, and guide, and as such, the main source of my inspiration. Inspiration, main source of my inspiration. Jinnah ki inspiration. A spiritual strength and support. To me, he was a personal friend, philosopher, guide, and as such, the main source of my inspiration and spiritual strength and support. مسلمانوں کی حقوق کی وکالت کرنے والے جناح جو ساری زندگی کرتے رہے، جب وہ مسلم قوم کا مقدمہ لڑنے کے لیے اقبال کی رہنمائی اور مشاورت سے آئے تو صورتحال بدل گئی. اور پھر انہوں نے 23 مارچ 1940 کے بعد جو کہا وہ آپ کے سامنے آ گیا. 26 مارچ 1940 کو جو فرمایا، اگر میں زندہ رہا، اگر میں، یہ ہے مسلمان، یہ ہے بابا قوم، مرشد اقبال کا فیض دیکھیے. فرمایا اگر میں زندہ رہا اور مسلم سٹیٹ بن جائے
اور مجھے حکمرانی یا اقبال کے تصانیف اور کام اور افکار و نظریات دیے جائیں تو میں اقبال کے کاموں کو، تصانیف کو، ذخیرے کو، معرفت کے ادبی ذخیرے کو ترجیح دوں گا، یعنی ادب کو ترجیح دوں گا، ادب اقبال کو، تصانیف اقبال کو ترجیح دوں گا حکمرانی کے اوپر۔ اب آپ خود دیکھیے کہ کس طرح آپ کا خیال تھا، آپ نے بار بار فرمایا جناح صاحب نے کہ یہ اقبال ہی تھے جنہوں نے ورلڈ آف اسلام کو سرو کیا۔ علامہ کے یوم وصال پہ جو پیغام 21 اپریل کو تھا، وہ چھپا 22 کو، کہ ورلڈ آف اسلام کے لیے پوئٹ، فلاسفر اور سیئرز آف ہیومینٹی تھا اقبال، سیئرز آف ہیومینٹی آف آل ٹائمز۔ وہ ہر زمان کے لیے سیئر تھا، بصیرت والا تھا، مدبر تھا، جسے علامہ اقبال مدبر کہے، جسے جناح صاحب اقبال کو، جس اقبال کو مدبر کہیں، وہ ہے ہمارا اقبال۔ جیسے جناح صاحب گائیڈ کے ہیں، وہ ہے ہمارا اقبال، وہ ہے ہمارے اقبال۔ جس سے جناح صاحب سورس آف مین انسپائریشن کے ہیں، مائی انسپائریشن، وہ ہے ہمارے اقبال۔ جسے جناح صاحب فلاسفر، گائیڈ، فرینڈ کے ہیں، وہ ہے ہمارے اقبال۔ جسے جناح صاحب بابا قوم اسپرچل اسٹرینتھ اور سپورٹ اپنی کے ہیں، وہ ہے ہمارے اقبال۔ جسے سیئر آف ہیومینٹی آف آل دا ٹائمز کے ہیں، وہ ہے ہمارے اقبال۔ اب بتائیے مرشد اقبال کی کڑی جڑی یا نہ جڑی؟ آج کے دن کا یہی پیغام ہے ہم ادبی معرفت کی باتوں میں، کہ ہمیں مکمل ایمان اور اتحاد اور یقین اور یکجہتی کے ساتھ قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق، قرارداد مقاصد کے مطابق ہمیں چلنا ہوگا، ہمیں چلنا چاہیے۔ اور آئین پاکستان کی حقیقی روح جو ہمارے دل میں ہے، کتابوں میں نہیں، صرف کتاب میں نہیں ہوتا سب کچھ، کتاب میں جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جو کتاب الہی میں ہے، حاکمیت الہیہ، اللہ تعالیٰ کی نظام عالم میں مسلمانوں کو اپنا رول پلے کرنا ہے، پاکستانیوں کو آگے بڑھنا ہے، یہ کام کرنا ہے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ یوم احتساب بھی ہے یہ دن۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا یہود نے؟ حضرت مسیح کے ساتھ کیا کیا یہود نے؟ ان کا طرز عمل کیا تھا؟ یہود کا طرز عمل نہ اپنائیں ہم مسلمان۔ یہود کا طرز عمل موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی بغاوت پر مبنی تھا اور آج بھی ہے۔ اسرائیل میں ہونے والے مظالم جو فلسطینیوں پر ہیں، دیکھ لیں، اسرائیل کی جانب سے جو کچھ ہو رہا ہے پہ غور کرے۔ موسوی کردار کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، عیسوی کردار کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ میں تمام دنیا عیسائیت سے آج کے اس دن کرسمس کے موقع پر میں تمام عالم عیسائیت کو، مسیحی برادری کو یہ اپیل کرتا ہوں اپنے اس چینل کی توسط سے، کہ مظلوم 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 فلسطینیوں کی حمایت کرے، مدد کرے۔ یہ بیان ہی مسلوب کیے جا رہے ہیں، یہ بیان ہی مسلوب کیے جا رہے ہیں، جس طرح یہود نے اس وقت کوششیں کی، آج بھی ویسی ہی کوششیں کر رہے ہیں۔ ان کو ظلم سے روکنے کے لیے ہمیں متحد ہونا ہوگا، تمام انسانیت کو متحد ہونا ہوگا۔ یہی ہے پاکستان کا تقاضا۔ تمام اقلیتیں جمع ہو کے حق کے لیے آواز اٹھائیں۔ سب پاکستانی اس یوم جناح پہ مبارکباد کے مستحق ہے کہ وہ پاکستان میں عدل کے، انصاف کے نظام کے لیے گلی محلوں میں ہر سطح پہ جمہوری اور اسلامی شورائی اور مشاورت کے طریقے پہ چل رہے ہیں، سنت نبوی پہ چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، بھنور سے کشتی نکلے گی۔ اور سنبھال کے بھی رکھنی ہے آپ نے۔ یہ آپ کلام تو سنتے رہتے ہیں، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ہم جو گنگناتے ہیں ہم اس پہ عمل بھی کریں، ہم جو پڑھتے ہیں ہم اس پہ عمل بھی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں نے اپنی بات مکمل کر لی اور اختصار کو مد نظر رکھنے کے باوجود تفصیل بھی ہو گئی ہے۔
آپ کائنڈلی اس پہ کچھ اضافہ یا کوئی میری اصلاح، کوئی باتیں ہو جاتی غلط بھی ہو جاتی ویسے تو انسان، میں تو اقرار کرتا ہوں چھوٹے ہمیں جو ہمارے چھوٹے بہن بھائی بچے ہیں کبھی کبھی وہ ہمیں ایسی بات کرتے ہیں جس سے ہم سیکھ لیتے ہیں، اور یہی ایک مسلمان ہے جو مرتے دم تک متعلم بھی رہے اور معلم بھی، یعنی اسٹوڈنٹ بھی اور ٹیچر بھی۔ تو یہی اسلام ہے، قرآن سیکھا جائے سکھایا جائے، یہی میں نے آج باتوں میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کا تمام تر کریڈٹ ہمارے مشائخ کو، ہمارے علماء کو جاتا ہے۔ کچھ کا نام میں نے لیا، کچھ کا نہیں لیا، ہم پچھلے پروگراموں میں لے چکے ہیں۔ تو ہمارے تمام اساتذہ، ان کی محنت کی وجہ سے یہ ویژن ہمیں نصیب ہوا۔ ہم کچھ نہیں ہیں واللہ، ہم کچھ نہیں ہیں۔ ہمیں کوئی بہن بھائی بچہ ہمیں کوئی اچھی بات بتائے، ہم وہ قبول کریں گے۔ بہرحال بحثیت انسان غصہ بھی ہو جاتا ہے، ناراضگی بھی ہو جاتی ہے، اصحاب کا دور دیکھیں، پھر توبہ طائب بھی ہو جاتے ہیں، اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ اور توبہ والوں کو 5 خوشخبریاں ہم نے پہلے پروگرام میں معرفت کی باتوں میں، اس سال کا آپ نے فرمایا تمہید میں ابتدا میں کہ یہ آخری پروگرام ہے۔ جو پہلا پروگرام ہمارا تھا اس میں ہم نے بات کی تھی کہ 5 انعام اللہ دیتا ہے، تو ہمارے دوست احباب وہ سن لیں کہ پانچوں کے پانچوں انعامات اللہ تعالیٰ نے جو نہریں رحمت کی جاری کرتا ہے اور دیتا ہے، ہر چیز یعنی توبہ میں سب کچھ ہے۔ اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے۔ بحیثیت قوم پاکستانیوں پہ میں درخواست کروں گا کہ ہمیں توبہ کرنی چاہیے تاکہ ہمارے احوال درست ہوں، ہم آزمائش سے نکلے۔ ہم نجی زندگی میں بھی آزمائشوں کا شکار ہیں، اور ہم قومی سطح پہ بھی آزمائشوں کا شکار ہیں۔ ہمارے بڑے بھی آزمائشوں میں ہیں، ہمارے چھوٹے بھی آزمائشوں میں ہیں۔ جس گھر میں بڑے آزمائش میں ہوں اس میں چھوٹے بھی آزمائش میں ہوا کرتے ہیں، بلکہ پڑ جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان امتحانوں سے نکالے۔ ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے، سب کو پتا ہے کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہے، نہ ہی پاکستان کو شیر مادر ہے کہ جسے شیر مادر سمجھ کے پی لیا جائے۔ اللہ کریم نے اس نور میں جناح صاحب اور اقبال کے اور رومی کے اور قرآن اور حدیث اور خلافت راشدہ کے ویژن کو رکھا ہے۔ یہ سلامت رہے گا، یہ تا قیام قیامت رہے گا۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس میں ایڈیشن فرمائیں کہ کیا ہمیں توبہ کا رویہ پاکستانیوں کو اپنانا چاہیے بحثیت مجموعی اپنے احوال کو دیکھتے ہوئے، یا توبہ کا رویہ نہیں اپنانا چاہیے؟ بے شک وقت توبہ تو ہے، توبہ کرنی چاہیے، توبہ تو ہمیشہ کرنی چاہیے، اور خصوصاً ان حالات میں ضرور ہی کرنی چاہیے۔ اور خصوصاً جس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کرتے ہیں، کبائر میں مبتلا ہوتے ہیں، اس سے تو بغیر توبہ کی خلاصی نہیں ہے۔ تو اگر اب بھی قوم توبہ نہیں کرتی، اور پوری مسلم امہ کی بات کر رہا ہوں، اگر ہم توبہ نہیں کرتے تو آگے بہت سخت حالات آنے والے ہیں۔ لیکن پھر اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سخت حالات کے بعد توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا، اور پھر انشاءاللہ توبہ کرنے کے بعد قوم کے حالات اور احوال سدھرتے چلے جائیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان کی جو قوم ہے وہ بہت ترقی کرے گی انشاءاللہ۔ وہ جس میں علامہ اقبال نے جیسے کہا تھا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ زرخیز۔ بتہ یہ ہے کہ اس مٹی میں جو ہے وہ ابھی اس نم دینے سے پہلے اس میں توبہ کا حل چلانا پڑے گا، تو وہ تھوڑا سا تکلیف دہ مرحلہ ہے، اور پوری دنیا کے لیے ہی تکلیف دہ مرحلہ ہے۔ اور جس طرح سے ہمارے ہاں فلسطین میں جو حالات ہیں، اور ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے اور فوری طور پہ توبہ کرنا چاہیے۔ نہیں کرتے تو پھر ظاہر ہے کہ ہماری جو قوم ہے اس پہ بھی اس طرح کے حالات اللہ نہ کرے وہ آ سکتے ہیں۔ لیکن مجھے اللہ تعالیٰ سے قوی گمان ہے، امید ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ایک دن پاکستانی قوم کو توبہ کی توفیق عطا فرما دیں گے، اور قوم کے حالات سدھر جائیں گے،
اور انشاءاللہ 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 جیسے صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوا کریں گے. تو انہی امید افزا کلمات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ نے کے بعد. فی امان اللہ. اللہ حافظ.